नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है। इस्तक़बाल मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दार। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करें, आइए हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी सरसों का तेल जो 5 लीटर के केन में है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान की एक छोटी सी डिबिया मौजूद है। साथ साथ आप हींग पाउडर भी देख सकते हैं। कुछ मसाले जात हैं जो एक तरतीब से यहाँ से वहाँ तक रखे हुए हैं और ये तकरीबन 9 तरह के मसाले जाते हैं, जिनमें कि कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला शामिल हैं। दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो सौंफ है और दूसरी तरफ दालचीनी मौजूद है। अब आइए हम चलते हैं मशरूबात की जानिब। ग्लूकोज़ डी, हम देखते हैं कि बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरह के ग्लूकोज़ दस्तयाब हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में दस्तयाब हैं, लेकिन हमदर्द का जो ग्लूकोज़ डी आपके सामने मौजूद है, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये चुस्ती, तवानाई और फौरी तौर पर तवानाई बहाल करने का बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन सोर्स है। यूँ तो हमदर्द के जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उनमें और फ्लेवर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे सामने ये बिल्कुल जो नेचुरल फॉर्म में ग्लूकोज़ है वो मौजूद है। साथ साथ आप शहद देख सकते हैं, शहद के साथ ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के साथ आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नारियल पानी भी मौजूद नज़र आएगा। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है और शरबत संदल, ये तीनों मौजूद हैं। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। और कल बड़ी खूबसूरत बात अतीक भाई ने कही थी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसका वक्ती तौर पर तो हमने हंस भी उठाया, थोड़ा सा माहौल और मूड भी बदल गया। बात हो रही थी कुत्ते और बिल्ली की, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें एक फ़रीक दूसरे फ़रीक को दबाने की कोशिश करता है। कभी कभी भाई बहन में जब लड़ाई होती है तो बहन अगर छोटी हो तो भी वो बड़े भाई पर हावी हो जाती है, कभी एक भाई दूसरे भाई पर हावी हो जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता जो है वो शौहर और बीवी का भी है। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग शख्स ने अपना 100वां बर्थडे मनाया, यानी अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। तो लोगों ने पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी शादी को 75 साल हो गए और शादी के वक्त हमने एक एग्रीमेंट किया था, मैंने और मेरी बीवी ने, कि हमें से जो भी गलत साबित होगा लड़ाई में वो सज़ा के तौर पर 5 किलोमीटर चलेगा। तो मैं रोज़ाना 5 किलोमीटर चलता हूँ। तो उसने कहा कि आपकी बीवी भी तो दुबली पतली है। कहा कि हाँ, वो मेरे पीछे पीछे ये चेक करने के लिए चलती है कि मैं चल रहा हूँ या पार्क में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं शौहर और बीवी में। इब्तदाई दौर में तो देखते हैं कि एक फ़रीक़ जो है वो दूसरे फ़रीक़ पर हावी होने की कोशिश करता है ताकि तमाम उम्र जो ज़माम इक़्तिदार है या जो बागडोर है वो उसके हाथ में रहे, लेकिन कभी कभी पांसा पलट भी जाता है। तो मुफ्ती साहब, जिसके हाथ में भी जो है वो इक़्तिदार की बागडोर रहे, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ये दोनों जो रिश्ते हैं ये बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के रिश्ते हैं। ये एडजस्टमेंट जो है ये बहुत बड़ा हुनर है और जिसको आ गया तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। जिसको एडजस्टमेंट नहीं आया और जो हमेशा अपने ईगो और अना में रहा, तो फिर हम देखते हैं कि वो रिश्ते बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। जी बिल्कुल बरहक बात है। मियाँ बीवी का ऐसा नाजुक रिश्ता है कि जिसमें दोनों तरफ प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही अगर है तो ये रिश्ता लंबा चलता है और पुरअमन रहता है और घर में पुरसुकून रहता है। और अगर इसके अंदर शक व शुबा या इसी तरीके से एक दूसरे पर तान व तशनी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे के साथ ज़्यादती या एक दूसरे को दबाने की कोशिशें अगर होती हैं तो ये रिश्ता भले ही लंबा चल जाए लेकिन इसके अंदर सुकून नहीं होता, बल्कि बस एक गुजारा होता है और वक्त पास होता है, टाइम पास होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जबकि हकीकी बात यह है कि यह सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता है। माँ की मोहब्बत अपनी जगह, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दो अजनबियों की मोहब्बत है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही वदियात करदा है। हम देखते हैं कि फ़ितरी तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ने फ़ितरत को ऐसा बना दिया, अल्लाह ने मामले को ऐसा बना दिया कि एक बिल्कुल अजनबी लड़की, एक बिल्कुल अजनबी लड़का, लड़की कहीं की, लड़का कहीं का, लेकिन जब रिश्ता आपस में जुड़ जाता है, आपस में ताल्लुक़ हो जाता है, बस मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। फिर उस लड़की को अपना शौहर अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्यारा हो जाता है, अपने घर वालों से ज़्यादा प्यारा हो जाता है।
وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے لڑ بیٹھتی ہے اگر واقعی محبت والی ہے تو ایسی صورت میں اگر اسے پوری توجہ نہ ملے، اس کو پوری خیر خواہی نہ ملے، اس عورت کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے زور زبردستی کا، مار پیٹ کا یا زیادتی کا معاملہ کیا جائے، تو بس رشتے کے اندر بگاڑ اور دراڑ شروع ہو جاتی ہے، اور بھلے یہ رشتہ طویل ہو جائے لیکن اس کے اندر امن و شانتی اور سکون نہیں رہتا، بلکہ دونوں بے چین رہتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے سکونی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچے بھی ان دونوں کو نہیں جوڑ پاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو جہاں لے آتے ہیں، جہاں گھمنڈ تکبر کو لے آتے ہیں، اپنی بڑائی کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں رشتوں میں بگاڑ آتا ہے، اور جہاں اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لیتے ہیں وہاں رشتے بنتے ہیں۔ رشتے یاد رکھیے کہ رشتے جھکنے سے بنتے ہیں، تکبر سے نہیں بنتے، بلکہ تکبر سے رشتے بگڑتے ہیں، بڑائی سے رشتے بگڑتے ہیں، انانیت سے رشتے بگڑتے ہیں۔ اس لیے انا کو چھوڑ کر اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے تو واقعی پھر یہ محبت بھی بے مثالی ہوتی ہے اور یہ جوڑا بھی بے مثالی ہوتا ہے۔ جی ایوب بھائی آپ سے مخاطب ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایوب بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی ایوب بھائی، جی اعتکاف کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ اب وہ اپن اعتکاف مسجد میں بیٹھے، وہ کونتا بچھانے کا، سونے کا رہنا اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور گھر میں کچھ آ دیتا ہوا تو جا سکتے کیا؟ مجھے تو سمجھ میں آیا نہیں ہے کچھ۔ ایوب بھائی خود بولتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں۔ ایوب بھائی کچھ ہمارا بھی حق ہے، ذرا اونچی آواز میں ذرا سمجھا کر بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ اپنا بستر وہی رہتا نا میڈم بھائی؟ جی بستر بھی وہی رہتا ہے، پھر بستر اپن چینج کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی آ دیتا ہوا گھروں میں تو وہ جا سکتے کیا؟ اچھا، کہاں جا سکتے؟ بستر یا بچھونا جو ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں سے گھر جا سکتے ہیں کیا؟ اعتکاف مسجد میں اگر کر رہے ہیں تو گھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اعتکاف سنت اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر گھر نہیں جا سکتے۔ پیشاب پاخانہ کی ضرورت کے لیے آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، یا غسل فرض ہو جائے تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں، ورنہ تو صرف نہانے کے لیے یا آپ بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لیے، بستر چینج کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے آپ گھر نہیں جا سکتے، یا مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتے، گھر تو دور کی بات ہے۔ ہاں گھر ایک شکل ہے کہ اگر کوئی گھر کا کھانے پہنچانے والا نہیں ہے، کہیں اور سے بھی کوئی کھانے کا راستہ نہیں ہے، تو پھر مجبوراً صرف اتنی دیر کے لیے کہ کھانا لے کر کے آ جائے، تو بس جا کر کے وہ بھی بلا راستے میں کسی سے بات کیے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جائیں، اپنا کھانا لے کر کے آ جائیں۔ لیکن آج کے دور میں تو الحمدللہ بہت سہولتیں ہیں، کھانا پہنچانے والے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بشری ضرورت پاخانہ پیشاب کی ایسی ہے کہ اس کے لیے آدمی نکل سکتا ہے۔ امجد بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں مولانا صاحب میرا دو سوال ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تو جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی، وہ نماز میں سنتیں پڑھنے سے کر جاتے ہیں بہت سے لوگ، وہاں فرض نمازی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جماعت کی فرض نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جا تو پھر انہیں فرض نماز پڑھتے ہیں، کیا فرض افضل ہے یا سنت افضل ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا معلومات کرائیے۔ دوسرا سوال میرا کیا ہے؟ نہیں آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ فرض تو سنتوں سے افضل ہے ہی، اور جب نماز کے بعد جا رہے ہیں تو پھر تو دونوں ہی پڑھیں گے، یہاں ایک دوسرے کا مقابل کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، فرض نماز جو ہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے رہتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ کیا کرتے ہیں، سنت نماز پڑھ لے کے کھڑ جاتے ہیں، ٹھیک، سنت دیکھ کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ فرض نماز پوری ختم ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد جا کے فرض نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، اس کے بارے میں معلومات کرائیے۔ دوسرا سوال میرا کیا ہے تو شب قدر جو ہے یہ بہت بڑی افضل رات ہے، انعام والی رات ہے، اس رات میں بہت سے لوگ ذرا کیا کرتے ہیں، لڑکے ہیں یہاں پر وہ ویلنگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پر نماز عبادت تو نہیں کرتے۔ دیکھو پرسوں ادھر ایسا حادثہ ہوا، دو لڑکے کا، ایک لڑکا ایسا ہی ویلنگ کرنے کے بعد ایکسیڈنٹ ایسا ہوا ٹکر میں لگ گیا، ہوا لاری کی چٹ کے نیچے، وہ 1 کلومیٹر ایسے ہی گھسیٹ کر لے کر چلے گی اس کو، ایک جگہ اسپاٹ ڈیڈ ہو گیا، 2 بھائی تھے وہ،
एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस तरह से सब। तो आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वो शब कदर की रात थी? जी नहीं, इस शब कदर की रात में भी इस तरह से जो यहाँ पर व्हीलिंग करते हैं, चलाते हैं, बहुत से परेशानी करते हैं। नहीं तो शब कदर का आपको क्या मालूम कि कौन सी रात है? ये तो अल्लाह ने पोशीदा रखी। बिल्कुल नहीं, इनका ये कहना है कि शब कदर में तो ऐसा करते ही करते हैं, अभी भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें ये हादसा हुआ है कुछ दिन पहले जो ये हादसा हुआ है। नहीं, वो बात इनकी अपनी जगह, लेकिन असल बात ये है कि शब कदर 27 में इन लोगों ने मुतय्यन मान रखी और उस दिन की बात करते हैं कि शब कदर में। इसीलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि शब कदर तो मुतय्यन है ही नहीं, तो ये तो आम बात है। आप शब कदर को ख़ास लेकर के क्यों कह रहे हैं कि शब कदर में भी ऐसा करते हैं? क्या मालूम शब कदर कब है भाई? 27 में मुतय्यन तो है नहीं है, कोई और तारीख़ तो मुतय्यन नहीं है। बहरहाल हाँ, ये आप कह सकते हैं कि रमज़ान की रातों में भी ऐसा करते हैं, क्या मालूम कि शब कदर हो। तो शब कदर को बहरहाल मुतय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो हम अपनी जानिब से कैसे कर सकते हैं? इसलिए शब कदर तो मुतय्यन नहीं है, वो तो पोशीदा है। कोई सी भी रात हो सकती है पूरे रमज़ान में, और ख़ास तौर से आखिरी आशरे में ज़्यादा इम्कान है। लेकिन बहरहाल ये है कि इस तरह की हरकतें तो रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, शब कदर हो गैर शब कदर हो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शब कदर की तायीन का उठाना कहा कि ये शब कदर की तायीन जो ख़त्म हुई इसी वजह से कि आपस में झगड़ा कर रहे थे, इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो बहरहाल रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से ज़्यादा अहतमाम करें, वैसे तो पूरे साल ही इसका अहतमाम करें कि इस तरह राइडिंग और इस तरह जो है खामखा सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ाना है, लड़ाई झगड़े करना और इस तरह के मामलात करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, फजर की सुन्नत और फजर की सुन्नतों का मामला भाई ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई, यहाँ तक फरमाया कि अगर घोड़े रौंद रहे हों तुम्हें, फिर भी तुम इन सुन्नतों को तर्क ना करना, इन सुन्नतों को ना छोड़ना। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि फ़जर की नमाज अगर खड़ी भी हो जाए तो उस हिस्से के अलावा अगर कोई दूसरी जगह मौजूद है जहाँ पर लोग सुन्नतें वो इमाम जमात करा रहे हैं, उसके अलावा कोई और जगह है तो वहाँ पर पहले सुन्नतें पढ़ लें, फिर फ़र्ज़ में शामिल हो जाएं। अगर ये उम्मीद है कि मैं सुन्नतें पढ़ के दूसरी रकात में शामिल हो जाऊँगा या तशहुद में शामिल हो जाऊँगा, तो फिर पहले सुन्नतें पढ़ना है। और अगर यह है कि मेरी पूरी जमात ही निकल जाएगी तो फिर सुन्नतें नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी जो मैंने पहले बताया, दूसरी शर्त यह है कि वो उसी हिस्से में ना हो जिस हिस्से में जमात हो रही है, बल्कि जैसे अगर अंदर जमात हो रही बरामदे में पढ़ ली जाए या इसी तरीके से ऊपर के हिस्से में पढ़ ली जाए, कहीं दूसरी जगह पढ़ ली जाए तो ठीक है। और सबसे अफजल और बेहतर तो भाई ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलत भी बयान की है और बहुत बड़ा इसका अज्र है कि आदमी फ़जर के लिए सुन्नतें घर से पढ़ कर के जाए, फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़े, तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। फयाज़ भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मैं तो जानता था कि जो वाइफ के पास सोना जेवर होता है तो उसका सदका हस्बैंड को निकालना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला, जैसे कि किसी जगह मैंने पढ़ा कि सोना जेवर का जो सदका निकलता है वो वाइफ भी दे सकती हैं। मौलाना साहब थोड़ा इस पर वजाहत करें कि वाइफ कैसे दे सकती हैं, वो तो हस्बैंड पर डिपेंड होती हैं। दूसरा कुछ, एक ही सवाल है? जी 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 जी। देखिए भाई, असल बात यह है कि जो मालिक है वही ज़कात निकालेगा, जो मालिक नहीं है उसके ज़िम्मे ज़कात नहीं है। अब रहा मामला ये कि मालिक तो मैं हूँ और मैं आपको कह दूँ कि भाई आप मेरी ज़कात निकाल दें, आप खुशी से निकाल रहे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं, जायज़ है। लेकिन ज़िम्मेदारी जो बनती है, जो सामान का मालिक है, जो चीज़ का मालिक है, उसी के ऊपर ज़कात बनेगी। सोने का जो मालिक है, चांदी का जो मालिक है, माल तिजारत का जो मालिक है, या इसी तरीके से नकदी का जो मालिक है, उसी के ऊपर ज़कात बनती है। अब रहा मामला ये कि वो कोई कमाती नहीं है, कहीं से आता नहीं है, उसका कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, तो फिर वो कहाँ से करे? तो मैं बारहा इस बात को कह चुका हूँ, आप भी समझ लीजिए कि ज़कात में पैसा है ही नहीं, ये तो हमारी आसानी के लिए है। ज़कात में तो जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसी चीज़ का 40वां हिस्सा है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसी चीज़ का 2.5% है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सोना है 4 तोले, तो उसका जो है 1 ग्राम हमारे ऊपर खुद फ़र्ज़ है, यानी हम सोना अदा करें। लेकिन हम सोना ना दे करके उसकी जगह जो है
اپنی قیمت دے دیتے ہیں اس کی، تو اس کو بھی فقہا نے جائز لکھا ہے. لیکن اصل حق جو ہے، اصل چیز جو ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا 40واں حصہ ہمیں نکالنا ہے. اگر روپیے ہیں تو روپے کا 40واں حصہ، چاندی ہے تو چاندی کا 40واں حصہ. تو اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اسی سونے میں سے، اسی زیور میں سے جو اس کے پاس ہے 40واں حصہ نکالے گی. اب رہا معاملہ کہ شوہر نکال دے، تو میں نے دیر پہلے کہا کہ اگر خوشی سے وہ کہتی ہے بیوی کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم ہی میری زکوٰۃ نکال دو، اور شوہر خوشی سے نکال دیتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جبر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے کہ شوہر ہی نکالے گا. دوسری ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عورت کے پاس زیور دو طرح کا ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے. ایک وہ جو وہ مائکے سے لائی ہوتی ہے، ایک وہ جو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. شوہر نے اگر اس کو مالک نہیں بنایا بلکہ پہننے کے لیے دے رکھا ہے تو اس زیور کی زکوٰۃ شوہر پر ہی ہوگی، بیوی پر نہیں ہوگی. جی وکیل بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا 2-4 سوال ایسے ہیں جو لوگ عام لوگوں میں ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں. جیسے سب کے سامنے پوچھیں گے روزہ ہے، تراویح کہاں ہے، کہاں پڑھ رہے ہو. اب کوئی انسان سب کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتا ہے جہاں ہے اس کا ہے نہیں ہے. یہ کیا ہے، کیوں پوچھتے ہیں لوگ باتیں، روزہ ہے تراویح کہاں پڑھ رہے ہو؟ یہ ٹھیک ہے، بات کیسی ہے آپ بتائیں اس بارے میں. دوسرا یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بلکہ مسجد کے پرانے مصلی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم نے علماء کے منہ سے بھی سنا ہے کہ ابھی تو مسجد میں بھیڑ ہے، رمضان بعد پھر سب ختم ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اپنی طرف سے پہلے سے ہم لوگ خیال بنا لیتے ہیں کہ ابھی تو بھیڑ چل رہی ہے مسجد میں اور پھر کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی خود بخود. یہ بات ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس کے بارے میں بھی آپ بیان کریں. دوسرا یہ کہ سحری کی علماء کرام لکھا بھی ہوتا ہے کیلنڈروں میں ویسے بھی کہ 5 منٹ پہلے سحری کا احتیاطاً وہ بند کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں. اب عورت گھروں میں تو جانتی نہیں ہے اتنی، اور مرد ہے نہیں، مرد چلا گیا مسجد، تو عورت نے جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوا اور عورت نے نیت مان لی، اس کے نماز کا کیا ہونا ہے؟ کیونکہ ابھی ٹائم ہے سحری ختم ہونے میں، اس کی جو سنت ہے یا فرض پڑھ لی اس نے فجر کی، اس کا کیا ہونا ہے؟ تیسرا یہ ویڈیو کلپنگ کا مولانا مفتی صاحب اتنا برا سسٹم چل رہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی، اس میں تھا کہ امام ابو حنیفہ کے یہ شافعی، مالکی اور حنبلی میں سے 2 شاگرد ہیں. مجھے عجیب سا لگا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے علماء کرام سے رجوع کرا تو کہنے لگے بھائی صاحب یہ الگ الگ دور کے لوگ تھے، یہ مطلب علماء سے رجوع بھی کرتے. ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوان، ویڈیو کلپنگ دیکھی اور وہ سماج میں بحث کرنے لگے بیٹھ کے پٹیوں پہ کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. آپ حضرات سے رجوع بھی کرتے، چاہے وہ علماء یا مفتی سے رجوع کر کے اپنے طور پر ویڈیو کلپنگ کو مان لیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کلپنگ جو سنا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے حلیے سے، وہ بھی عالم لگتا ہے، جبکہ انہیں معلومات میں اتنا اضافہ اس کا نہیں ہے، اور بس ویڈیو کلپنگ اپنے پیسے کے لیے ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مفتی دیکھیے بھائی، اصل بات یہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں تو اس طرح کی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور آئیں گی. ایک خاص پروپیگنڈا یہ سمجھ لیجئے کہ 1857 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ایک جگہ یورپ میں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں باقاعدہ یہ طے کیا گیا. ابھی چند دن پہلے میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، وہ ان کی زبان میں تھی لیکن اس کا ترجمہ کیا گیا تھا. یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پورا پروگرام کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے. اور اسی لیے یہ فتنہ جو نیا وجود میں آیا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی، فقیہ کی ضرورت نہیں، ہم تو ڈائریکٹ حدیث کو سمجھیں گے، ڈائریکٹ حدیث. یہ بھی اس کا نتیجہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ اس کا عام معاملہ ہو رہا ہے، بس کہیں سے بھی کچھ اٹھایا اور بس لوگوں میں اصل میں انتشار پھیلانا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ اس میں ثواب کم ہے یا اس میں زیادہ ہے، یہ بہتر ہے یا بہتر، لیکن وہ اتنا بڑا مدعا بنا کر اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں خلجان پیدا کر دیتے ہیں. بس یہ ہے. اس لیے ہم عوام کو ہدایت یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی ویڈیوز آئے، کوئی بھی کسی عالم کی شکل والا یا عالم ہی کا آپ کے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو اپنے مقامی عالم سے یا کسی اچھے عالم سے اس کی تصدیق کر لیں. اگر وہ تصدیق کریں تو فبیہا، نہیں تو پھر اسے ترک کر دیں، اس کے بیان سننا بند کر دیں.
جی سحری 5 منٹ پہلے جیسے جو جدول ہوتا ہے نظام دیکھیے وقفات۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے ہمارے یہاں، گھروں کے اندر بھی یہ مزاج رہا ہے اور ویسے بھی کہ سحری ختم ہوتے ہی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور عورتوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں کر رہی تو غلطی ہے ان کی۔ کم سے کم 5 منٹ کے بعد نماز پڑھی جائے، یہ تاکید گھروں کے اندر پہلے سے کی جاتی رہی ہے، خاص طور سے ہمارے یو پی دلی کے علاقوں میں تو یہ چیز رہی ہے، باقی اور دوسرے علاقوں میں اگر کچھ اور ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہدایت گھروں کے اندر شروع سے رہی ہے۔ اتنا علم نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز تھی کہ فجر کی نماز جو ہے صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اور روزے کا جو سحر کا وقت ختم ہوتا ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے فوراً نہیں پڑھی جائے گی نماز، کچھ انتظار کے بعد پڑھی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں اگر کہیں لا علمی ہے یا نہ سمجھی ہے تو وہاں سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارہا اپنے بیانات کے اندر، خاص طور سے رمضان کے اندر جمعوں میں، ان بات کو اچھی طرح سمجھا دیں، اور وہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے سمجھا دیں یا آس پاس والوں کو بھی بتلا دیں تاکہ اس طرح کی دقت نہ ہو، یہی اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ مسجدوں میں آج بھیڑ ہے، کل شاید دیکھیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائی، کوئی غلط بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشاہدے کی وجہ پر کہہ دی جاتی ہیں۔ لوگ چونکہ ہمارا مزاج ہمارے ملک میں یہ بن چکا ہے بہت سارے اکثر لوگوں کا کہ رمضان میں تو بہت زیادہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، بلکہ ابتدائی رمضان میں تو جگہ بھی ہاتھ نہیں آتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے رمضان ختم ہوتا جاتا، لوگ ہٹتے جاتے ہیں اور رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو مشاہدے کی بنا پر اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو غلط نہیں ہے، اس ہمیں الٹا نہ لے کر کے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، کہ مسجدیں صرف رمضان کے لیے ہیں یا اللہ کا حکم نماز کا صرف رمضان کے لیے ہے، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو ہے نماز کی پابندی مستقل 12 مہینے کرنی چاہیے۔ جی روزہ اور تراویح کے سلسلے میں ان کا ایک سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے، تراویح کہاں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی اس طرح کے سوالات ویسے تو نہیں کرنے چاہیے، حقیقت تو یہی ہے، خواہ مخواہ کسی سے بدگمانی پیدا کرنا، اور خاص طور سے مجلسوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تنہائی میں 2 دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے آپس میں مذاکرہ کر لیا ہے کہ الگ بات ہے، ورنہ تو اس طرح کی باتیں آپس میں زیادہ وہ نہیں کرنی چاہیے مجلسوں میں۔ اگر وہ یا تو جھوٹ بولے گا یا پھر اگر وہ سچ بولے گا تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور بہت ساری اس طرح کی باتیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، واقعی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جی اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لوگ کیوں رہتے ہیں مفتی صاحب، ہے نا؟ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ ولا تجسسوا ولا تغتابوا، تو ایک دوسرے کی ٹوہ لینا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کا معاملہ وہ جانے، ان کا رب جانے، بے شک لیکن لوگوں کو چین نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں وکیل عام بھائی۔ طور سے جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے مزاج میں دکھاوا زیادہ ہوتا کہیں نہ کہیں، جی آپ دیکھ لیجئے گا۔ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ان سے پوچھنے کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں، تم کیا کر رہا ہو؟ جی مولا علی صاحب فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی 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 سوال بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دو وعلیکم سوال ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ جی۔ وبرکاتہ۔ جی جی جان کا صدقہ رمضان میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال جو ہے، میرا عورت کے سونا گولڈ جو ہے نکلی جو ہے 25 گرام ہے، اس کا کتنا نکال سکتے غریب لوگ کو دے سکتے ہیں؟ 25 گرام سونا ہے جی اس کے علاوہ چاندی بھی ہے کچھ؟ جی پائل ہے پیر میں اور کچھ نہیں، وہ ایک 15-20 گرام ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، دونوں نصاب مل گئے تو پھر تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اکیلا سونا ہوتا تو پھر نہیں ہوتی۔ بہرحال ایسا کریں کہ اس کی قیمت معلوم کر لیں، اور قیمت معلوم کر کے جو بھی قیمت بنتی ہے اس میں 2.5% کے حساب سے ادا کر دیں۔ جی فردوس آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایک سوال اور رہ گیا فردوس صاحبہ، تھوڑا سا انتظار۔ جان کا صدقہ رمضان میں؟ ہاں جان کا صدقہ عام طور سے فطرے کو کہا جاتا ہے، تو فطرہ رمضان میں بھی نکالا جا سکتا، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی فردوس صاحب اب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو پوچھنا تھا کہ میرا آج جامعہ کالج میں انٹرنس ہے، تو کوئی دعا بتائیے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ جی مفتی صاحب۔ سورہ علم نشرح پڑھتے ہوئے جائیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا۔ سورہ علم نشرح راستے پر پڑھتے ہوئے جائیں، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کریں، جب شروع ہو اس سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں مدد کے لیے، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ جی اشتیاق انصاری صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ بہت اچھا، ایسے مفتی صاحب کبھی ہم نے دیکھے نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہم نے ایسا مطلب تمنا کی تھی کہ شگفتہ اور یاسمین جیسے بہن اور ایک مفتی صاحب جیسے بھائی اللہ تعالیٰ ایسا کیے ہوتے ماشاء اللہ زندگی اور سنور جاتی۔ ویسے تو زندگی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت دی ہے۔ جزاک ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی ایک اشتیاق، سوال ہے، یہ سوال ہے کہ جو میری والدہ انتقال ہو گیا، 8 مہینہ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے جو بن پڑتا ہے میں کر رہا ہوں اپنے حساب سے، جو ہم کو نہیں معلوم ہے آپ کو بتائیے کہ ان کے لیے کیسا کیا کیجیے۔ صدقہ تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، اور کچھ اگر ہے ان کے اچھے کے لیے تو ذرا بتا دیجیے، اس کے لیے بہت بہتر بہتر۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بھائی بہن ہی ہیں، آپ اپنے بھائی بہن سمجھے، ہمیں بھی کوئی الگ نہیں ہے، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ۔ جہاں تک رہا آپ کے مسئلے کا معاملہ، ایک بات یاد رکھیے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہوں گے، کچھ پڑھ کر کے اصال ثواب کر رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور کرتے رہنا بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا دینا، اپنے آپ کو صحیح سانچے میں ڈھال لینا۔ یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے مرنے کے بعد۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یعنی اس کے اولاد کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے جہاں ویسی چیزیں کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں، لیکن اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے تابع کر دیں، ماں باپ انشاءاللہ خود بخود اللہ راضی کر دے گا انہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ذریعہ بنا دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جی ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمدرد کے پروڈکٹس پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد کی ایک خاص شناخت ہے، پہچان ہے، بازار میں ایک ساکھ ہے، 100 برسوں سے زائد کا بھروسہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پیورٹی کو مد نظر رکھا ہے۔ اولین ترجیح یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کی، جو بھی مصنوعات ہیں ان کی، وہ خالص اجزاء پر مبنی ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ۔ چوتھا، مثبت سوچ کے ساتھ نیک ارادے ہیں۔ تو یہ ہے ہمدرد، اور یہ ہے ہمدرد کی شناخت، ہمدرد کی پہچان، جس کی وجہ سے ہمدرد نے نہ صرف کہ ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اپنی ایک منفرد پہچان اور شناخت رکھی ہے۔ آپ اس کے پروڈکٹس دیکھ لیجئے۔ اب ہمدرد کے روح افزا کی ہی اگر ہم بات کریں تو ہمدرد کا روح افزا 100 برسوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اس جیسا بہت لوگوں نے کوشش کی بنانے کی، لیکن نہ بنا سکے، اور نہ شاید ایسا دوبارہ کوئی اس طرح کی مصنوعات، اس طرح کا شربت بازار میں بنایا جا سکے۔ تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ہمدرد کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں، ساتھ ساتھ آپ زعفران دیکھ سکتے ہیں، زعفران کے ساتھ ہینگ کی ایک چھوٹی سی شیشی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 1 لیٹر کی باٹل میں بھی ہمدرد کا یہ کچی گھانی مسٹرڈ آئل موجود ہے، ساتھ میں سیویاں ہیں، مسالے جات کی ایک وسیع رینج ہے، اور دونوں اطراف پہ آپ کو ثابت مسالے دکھائی دیں گے، ایک طرف سونف ہے، دوسری طرف دار چینی ہے۔ اب اگر ہم مشروبات کی بات کریں تو گلوکوز ڈی کے ساتھ آپ شہد دیکھ سکتے ہیں۔ شہد جو ہے یہ ملٹی پرپز ہے، یہ نہ صرف کہ سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے بلکہ گرمیوں میں بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے، اور خود قرآن پاک میں جس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہو پھر اسے مزید کسی صنعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جیسا ہم نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہمدرد نے ہمیشہ پیورٹی کا دھیان رکھا ہے، تو یہ جو شہد ہے یہ بھی بالکل خالص ہے، اور آزمائش شرط ہے، آپ آزما کر دیکھیں۔ بچوں کو مختلف طریقوں سے یہ دیا جا سکتا ہے، ان کو ٹوسٹ پہ لگا کے دے سکتے ہیں، پراٹھے کے ساتھ وہ یہ کھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو فٹنس کا دھیان رکھتے ہیں، صبح گرم پانی اور 1 نیمبو نچوڑ کر کے اس میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر پی لیں تو ڈیٹاکسیفیکشن ہو جاتا ہے، جس کے جسم کے جتنے فاسد مادے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں آپ کو اولیو آئل ہے، شربت روح افزا ہے، ناریل پانی ہے، لیمن اسکواش ہے، اورنج اسکواش ہے، اور شربت سندل بھی موجود ہے۔ اب وقت ہے آج کے رمضان کوئز کا۔ تو رمضان کوئز ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کر دینا چاہیے؟ سوال ہے صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن اے ہے رمضان سے پہلے، آپشن بی ہے رمضان میں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں لیکن عید سے پہلے، اور آپشن سی ہے رمضان کے بعد۔ اب اس میں صحیح جواب کا آپ انتخاب کیجئے اور 9289568933 پر بھیج دیجئے، 9289568993 اس نمبر پر آپ اپنے جوابات ارسال کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی سوال تو موجود ہے نہیں،
لیکن ابھی جیسا کہ انہوں نے سوال کیا تھا ایوب بھائی نے کہ کوئی شخص اگر اپنی کسی بہت ضروری چیز کے لیے یا اس کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ارجنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے گھر جانا پڑے، تو کیا اعتکاف میں بحالت مجبوری انتہائی ناگزیر ہو جانا تو وہ جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جا سکتا ہے مگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا. کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی وفات ہو جائے، کوئی اور اس طرح کی چیز، اور عیادت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اگر کوئی چلا جائے چھوڑ کر کے تو بہرحال جانے کی تو اجازت ہے، لیکن وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس دن کے اعتکاف کی اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی. جی، اس دن کی اعتکاف کی کیا کرنی پڑے گی مفتی قضا صاحب؟ کرنی پڑے گی. قضا کرنی پڑے گی. تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ جیسے 10 دن کا سنت اعتکاف ہے اور وہ نہیں، 10 چلا دن گیا، تو پورے نہیں، لیکن جس دن کا اس نے توڑا ہے اس دن کا اعتکاف قضا کرے گا. وہ کس صورت میں ہوگا یہی جاننا چاہ رہے ہیں. بس رمضان کے بعد یا جب بھی موقع ہو، رمضان میں اگر بعد میں موقع مل جائے، ابھی اور دن باقی ہے یا بعد میں جب بھی ہے اس وقت کر لے، اور اس کا یہ اعتکاف سنت تو ٹوٹ ہی جائے گا، ختم ہی ہو جائے گا. جتنا ہوا وہ نفلی ہو جائے گا. اچھا جی، الیاس بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الیاس بھائی، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. مفتی صاحب سے ہمارے 2 سوال ہیں. جی الیاس بھائی، پہلا پہلا سوال. سوال یہ ہے، روزہ افطاری کا کتنا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے، افطاری کرنے کا، کرانے. افطاری کرانے کا، کرانے. افطاری کرانے کا. کرانے کا. ٹھیک. دوسرا ہاں. سوال. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکی جو ہے اپنے گھر سے جو سونا لاتی ہے اس کے زکوٰۃ ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک. ٹھیک ہے الیاس بھائی. جی مفتی صاحب. افطاری کرانے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا جو افطاری کرا رہا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. افطاری کرانے والا چاہے ایک گھونٹ پانی سے کرائے، چاہے کھجور سے کرائے، چاہے کسی اور چیز سے کرائے، تو بہرحال وہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. دوسرا سوال آپ کا زکوٰۃ کے تعلق سے، تو یاد رکھیے کہ مائکے سے ملا ہو زیور یا سسرال سے، جو بھی اس کی ملکیت میں ہے اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہوگی اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ نکالے گی مائکے سے لائے ہوئے کی بھی. جی لیکن سوال یہی ہے مفتی صاحب، جیسے بھی آپ نے کہا کہ جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ ادا اسے کرنا ہے، مگر بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نقد نہیں ہے، اور اس کا دل یہ نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے زیور کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کروں، تو پھر کیا کرے؟ بس شوہر سے درخواست لگا سکتی ہے، جبر تو نہیں کر سکتی. اگر نکال دے تو اچھی بات ہے، اور عام طور سے شوہر سارا خرچ اٹھا ہی رہا ہوتا ہے، نکال ہی دیتا ہے. لیکن اگر نہیں نکالتا، وہ کہتا نہیں کہ تم خود ہی نکالو، تو پھر تو دل چاہے نہ چاہے اس کو اپنا زیور اتنا حصہ بیچ کر کے نکالنی پڑے گی، یا اتنا حصہ یوں ہی کسی کو دینا پڑے گا. جی مجیب الرحمان صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ مجیب بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی بہن آج آپ نے یہ موضوع چھیڑا تھا اور لائٹ چلی گئی. اب میں احکام رمضان میں 3 بجے سوال کروں گا انشاءاللہ. جی بہتر بہتر، ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ. جی جی فی الحال کوئی سوال؟ جی ہمارا سوال یہ تھا ہاں کہ ہماری والدہ کا 19 رمضان کو انتقال ہوا تھا، آج ہی کے دن 19واں رمضان تھا. جی. ہمارے والد ابھی موجود ہیں، 86 سال کے ہیں، اور زیادہ ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے. ٹھیک. لیکن وہ جو آپ نے بات کہی نا شوہر بیوی کی جو محبت ہوتی ہے، اتنی محبت کرتے تھے ہماری والدہ سے کہ یا تو پہلا روزہ رکھا تھا اور آج کا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا. تو ایصال ثواب کی نیت سے روزہ اور صبح شہری سے ہی قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہے. اور تو کیا یہ ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ان کے؟ ٹھیک. جی مفتی صاحب دیکھیے بھائی، اللہ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، والد صاحب کو صبر عطا فرمائے. دیکھیے بھائی، روزہ تو انہوں نے رکھا وہ تو رمضان کا روزہ ہے، اور یہ تو فرض روزہ ہے، اور فرض روزے میں
کسی دوسرے کو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا ایصال ثواب یا کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں کی جا سکتی، یہ صرف نوافل میں ہے۔ تو روزہ تو جو انہوں نے رکھا وہ ان کا اپنا فرض روزہ ہے، باقی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، درست ہے۔ جی شبنم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم 3 ماں بیٹی بیمار رہتے ہیں، زیادہ دکھ کی بہت ہے۔ جی جی ہم 3 ماں بیٹی ہیں، بیمار رہتے ہیں، اللہ اس کا کوئی دعا بتائیے آپ۔ جی جی مفتی صاحب۔ دیکھیے بیماری تو آپ نے بتائی نہیں کس طرح کی، بہرحال ایک کام کریں کہ ایک تو صدقہ دیں، تینوں ماں بیٹیاں جو بھی، چاہے 1 روپیہ ہی ہو، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے صدقہ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور تینوں ماں بیٹی اس کو پئیں خوب، اللہ تعالیٰ پریشانی بھی دور کرے گا، بیماری بھی دور کرے گا انشاءاللہ، اور تندرستی دے گا۔ جی شبنم ایک اور کالر ہیں اسی نام کی، کہاں سے بول رہی ہیں شبنم، کیا سوال ہے آپ کا؟ شبنم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ شبنم نہیں بول رہی، میں سلمہ بول رہی ہوں۔ اچھا جی سلمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال السلام ہے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال تھا، ایک تو یہ سوال ہے جیسے مطلب رونے لگتے ہیں اور منہ میں آنسو آ جاتے تو اس سے بھی روزے پہ فرق پڑتا کیا؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، ایک ہماری بہن ہے مطلب وہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ہم 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو جیسے ہمارے بچے اس لائق نہیں ہیں، جیسے پکانے پکانے کو بھی بتا سکتے ہیں ہم، وہ اتنا وہ نہیں کرتے ہیں، اور بچہ ہے ہمارا تو وہ بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال یہ ہے میرا، ہماری ایک پڑوس میں ہے تو ان کے گھر والے ختم ہو گئے، وہ عدت میں بیٹھی ہیں تو وہ بہت روتی ہیں، بل بلاتی ہیں، جتنی دیر میں بیٹھ جاتی ہوں میں بھی روتی رہتی ہوں، وہ بھی روتی رہتی ہیں، بس ان سے کہہ رہی ہمیں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، من کے بازی صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اور جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اب بوجھنا مفتی صاحب سے میرے داماد آ جائیں کیا، ٹھیک۔ اس بارے میں، اور اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی پہلے یہی سوال لے لیجیے مفتی صاحب۔ دیکھیے بہن، انہیں تلقین کریں اور انہیں چاہیے کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی، اللہ نے لے لی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت تو سب کے لیے لکھی ہے، کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تو تھوڑا صبر و ہمت سے کام لیں، آپ لوگ اس کو تلقین کریں تھوڑا سا۔ باقی داماد وغیرہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے داماد، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، بھانجے، سگے والے، یہ ان سے مل سکتے ہیں، یا باپ، بھائی، بہن، یہ مل سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا رونے سے روزہ ٹوٹ جاتا، رونے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنے ہی آنسو بہائیں آپ، بلکہ اللہ کے سامنے اگر یہ آنسو بہائیں تو پھر تو یہ قیمتی ہو جاتے ہیں، پھر تو ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور روزہ بھی انشاءاللہ وہ پھر بہت اعلیٰ ہوگا کہ جس میں اللہ کے سامنے سجدے میں یا بغیر سجدے کے ویسے آنسو بہائے جائیں، تو آنسو بہانے سے یا آنسو نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں لیکن مسائل زندگی، معاملات ہاں زندگی، دیکھیے اعتکاف میں بیٹھ کر کے آپ وہیں سے اپنی بچیوں کو یا جو بھی کام کرنے والیاں ہیں ان کو بتا سکتی ہیں کتنا کیا ڈالنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس طرح ان کی رہنمائی کر سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں۔ بچہ بھی آپ کے پاس آ کر کے سو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ رہیں، بس غیر ضروری چیزوں کے لیے نہ نکلیں۔ جی نیلوفر صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا، میرے شوہر روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز کو نہیں جاتے ہیں، کبھی کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال ہے، میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میرے ایسے خیالات بہت آتے ہیں انسان۔ ٹھیک۔ جی مفتی صاحب کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ خیالات بہت آتے ہیں نماز میں۔ دیکھیں خیالات کی زیادہ فکر نہ کریں، کوشش کریں کہ خیالات نہ آئیں، اس کے لیے استنجا اچھے سے کریں، وضو اچھے سے کریں، اور اللہ سے دعا بھی کر لیں، نماز پڑھیں، جب بھی دھیان بھٹکے کوشش کریں کہ دھیان جما لیں، پھر بھٹک جائے پھر کوشش کریں اسی پر آ جائے، جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ان پر دھیان جمائیں، معنی یاد ہوں تو زیادہ بہتر ہے، پھر بھی اگر ذہن بھٹک رہا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں پھر زیادہ ٹینشن نہ لیں آپ۔ شوہر روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ دیکھیے روزہ رکھ رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی توفیق اللہ دے رہا ہے، نماز کی بھی توفیق اللہ دے گا، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور ترغیب بھی دیا کریں انہیں کہ جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہی ہے تو نماز بھی پڑھ لیا کریں محبت کے ساتھ، باقی اللہ سے دعا کریں ان کے لیے۔ جی تمنا اور یاسمین 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلے کون ہے؟ یاسمین آپ بول رہی ہیں؟
कॉलर जो फोन लाइन पे हैं सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए। तमन्ना। जी तमन्ना, सवाल बताइए। जी क्या बोलते हैं, जकात जिसका कर्ज अगर है उस जकात से ज्यादा कर्ज है, अगर जकात जो निकल रहा है उससे ज्यादा कर्ज है तो जकात का कैसे अदायगी करेंगे? और सोना मेरे पास 70 ग्राम और कुछ चांदी है, तो वो मेरे हस्बैंड मेरे शौहर निकाल देते हैं जकात, और कर्जा तो उन्हीं के ऊपर है लगभग 2 लाख का, और माली तिजारत उससे कम है। तो ये जेवर आपका है शौहर का है? जी जेवर तो सब शौहर ने ही बनवाया है, लेकिन वो जकात भी वही निकालते हैं, मतलब दिए हैं नहीं हमको नहीं, रखने के आप लिए। ये बताइए, सुनिए आप ये बताइए कि शौहर ने तो बनवा के आपको मालिक बना दिया या बस इस्तेमाल के लिए दे रखा? इस्तेमाल के लिए दिए है, कुछ ठीक। मेरा है, कुछ बेटी के शादी के लिए है। ठीक, देखिए जो बेटी की शादी के लिए है वो भी बाप का है चूँकि बाप ने बनवाया, और जो आपको इस्तेमाल के लिए दे रखा मालिक नहीं बनाया वो भी शौहर का ही है, तो उसकी ज़कात तो शौहर के ज़िम्मे है ही। बाकी जो आपका है उसकी ज़कात आपके ज़िम्मे है, लेकिन अगर आपके कहने पर शौहर ज़कात निकाल देते हैं तो जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रहा मामला ये कि 2 लाख का कर्ज़ा है और आपने कहा कि 70 ग्राम यानी 7 तोले हम कह लें, 70 ग्राम का मतलब, और कुछ चांदी भी आप बता रही, तो मेरे ख़्याल में 70 ग्राम में से अगर 2 लाख रुपए निकाल भी लिए जाएं तब भी इतना बाकी रह जाता है कि जिस पर जो है ज़कात बनती है। यानी मेरे ख़्याल में अगर मोटे तौर पर लगाया जाए तो कम से कम 3.5 लाख रुपए का होगा, और 2 लाख रुपए का कर्ज़ा है तो 1.5 लाख रुपए की ज़कात वो निकालेंगे। 1.5 लाख रुपए में से 2.5%, ये एक मोटे तौर पे, वरना तो वो हिसाब लगा लें कि कितना क्या है, बाकी चांदी भी है और कुछ भी है। और जैसा आपने पहले सवाल किया कि कर्ज़ ज़्यादा है और जेवर वगैरह या जो भी माल है वो कम है, तो ऐसी सूरत में फिर ज़कात नहीं होती, फिर ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। जी यास्मीन, आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये नमाज पढ़ने के बाद में आयतुल कुर्सी अपन सामने हाथ टेक के पढ़ते हैं, वो तरीका सही है या खाली पढ़ सकते हैं? दुकान वाले का दुकान लगा पानी में दोबारा बताइए। नमाज पढ़ने हर फर्ज नमाज के बाद में आयतुल हाँ। कुर्सी सामने हाथ टेक कर पढ़ते हैं, ये तरीका सही है या खाली पढ़ना हाथ चाहिए? कहाँ टेक करके? सामने जानी नमाज से अपन अच्छा सामने सामने, हाथ टेक कर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। और एक सवाल, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, उनके नाम से है, हर जुम्मा खाना देते हैं, क्या वो सही है खाना देना? ठीक ठीक है। जी हाँ बहन, फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन देना सही है, आप दे सकती हैं गैर ज़रूरी समझते हुए, यानी बस एक सवाब के लिए आप देना चाहें तो दे सकती हैं। दूसरा ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ना तो साबित है हदीस से और इसकी बहुत बड़ी फजीलत भी है, लेकिन हाथ टेकने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हालत में जैसे आप तशहुद में बैठे या हाथ हटा भी लें, कैसे भी रख लें, तो नॉर्मल अंदाज में बस पढ़ लें, बाकी हाथ टेकने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जी सादिक भाई, आपका सवाल। जी मेरे 3 सवाल है। जी बताइए। पहला सवाल ये है कि मैं तराबी जो पढ़ता हूँ उसके बाद से पहले सवाल जो पढ़ता हूँ तो बाद में फिर दूसरी जगह चले जाता हूँ मैं 10-15 दिन के बाद, तो क्या ये मेरी तराबी मुकम्मल हुई या नहीं हुई? नहीं, बात समझ में नहीं आई, आपको आ गई? चलिए ठीक है। अभी 10-15 दिन से एक जगह तराबी पढ़ा हमारी मस्जिद में, हाँ, फिर दूसरी जगह चले गए। काम आया जैसे हाँ। मैं 3 दिन जमात में चला गया, अब वो तराबी वहाँ पढ़ रहा हूँ मैं दूसरी जगह, तो क्या ये तराबी मेरी मुकम्मल हुई या फिर अपने सफर से किसी काम से चला गया? जी जी। तो क्या मेरी तराबी मुकम्मल हुई? दूसरा सवाल ये है कि मैं हमारी मस्जिद के अंदर हम इमाम साहब जब वो कुरान ये पढ़ाते हैं, तराबी पढ़ाते हैं, तो वो उजरत लेते हैं, तो क्या उजरत लेना सही है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं। वो तय करते हैं कि भाई मुझे जो है तराबी के इतने पैसे चाहिए? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते, जो मिल जाए। ये उजरत कहाँ है जब तय नहीं कर रहे? तो ये तो तोहफा या हदिया नजराना कहलाएगा। कहाँ हो गई जब तय नहीं करते? उजरत तय की जाती है। जी जी। और तीसरा सवाल ये है कि हम लोग काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद रोजे के अंदर वो थूक वगैरह जो आता है मुंह में, अब नमाज के अंदर रहते हैं हम जोर की या असर की, अब उसके अंदर क्या होता है हलक में चला जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? मुझे मालूम चलेगा। आप क्या काम करते हैं और क्या चीज थूक के साथ आपके हलक में जाती है? काम क्या करते हैं? जी मैं ये बिल्डिंग में इधर उधर। अच्छा ठीक है, ठीक, धूल चली जाती है, धूल चली जाती है।
نہیں دھول نہیں، تھوک وغیرہ جو ہے نا وہ نماز میں رہوں یا تھوک، کہیں روزہ حالت میں ٹھیک ہے، صرف یعنی تھوک ہی جاتا ہے اور تو کچھ نہیں جاتا نا؟ اور کچھ نہیں. ٹھیک، صرف تھوک کا مسئلہ ہے مفتی صاحب. جی دیکھیے تھوک سے کوئی دقت نہیں ہے، تھوک تو نگل لینا چاہیے، بار بار تھوکنا بھی نہیں چاہیے، ہاں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. باقی اگر دھول بھی چلی جاتی ہے جیسے آپ اس کا کام کرتے ہیں اور وہاں پر دھول وغیرہ ہوتی ہے، اگر خود بخود جا رہی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. باقی جو دوسرا سوال ہے آپ کا، یہ ان کی سوچ غلط ہے کہ اجرت ہے. اجرت جب ہوتی ہے جب طے کی جائے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا اگر آپ پڑھواؤ گے تو، ورنہ نہیں پڑھاؤں گا، یا ایک باقاعدہ معاہدہ ہو تو وہ اجرت ہوتی ہے. اور ایسا کچھ طے نہیں ہے، بس وہ تو مستقل امامت کر بھی رہے اور قرآن سنا رہے ہیں، تو تمام مقتدیوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ رمضان میں یا بیس غیر رمضان میں بھی عید پر، اب عید بھی آ رہی ہے، ان کو کچھ تحفے تحائف دیں اور کچھ اس طرح کا ان کا نظام کریں. ایک تو تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے اور پھر اس پر بھی رہا معاملہ ان کا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے ہزاروں جھول ہوں گے، پہلے اپنی اصلاح کر لیں پھر کوشش کریں دوسروں کے لیے. جی تراویح مکمل ہوتی ہے؟ کچھ دن کہیں پڑھی، کچھ دن دیکھیے تراویح تو مکمل ہو جاتی ہے بھائی، تراویح تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن مکمل شاید نہیں ہوتا. اگر آپ نے وہاں قرآن پورا نہیں ہوا تھا، قرآن بیچ میں کچھ پارے چل رہے تھے چھوڑ کر کے آ گئے تو قرآن مکمل نہیں ہوگا، تراویح مکمل ہو جائے گی. جی عتیق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عتیق بھائی. جی مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو مفتی صاحب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہے مان لیجیے وہ اس کے زمرے میں زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آ رہا تھا اب تک، اور ابھی رمضان شریف سے 2-3 مہینے پہلے اس کے پاس اپنے ہاں بٹوارے ہوا ان کے والد کے جائیداد کا، تو ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اب ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اب اس کے لیے وہ 1 سال کا انتظار کریں گے کہ ایک سال یہ پیسہ رہے ان کے پاس تب وہ دیں گے زکوٰۃ، یا جب یہ آ گیا پیسہ تو اب ابھی ان کو دے دینا چاہیے زکوٰۃ؟ ذرا اس بات کو صاحب کلیئر کریں، بہت ضروری اہم معاملہ ہے. اور دوسرا جو آج آپ کا موضوع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن اس پہ لوگ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں. جو آپ کا موضوع تھا کہ میاں بیوی محبت اور شادی کے متعلق تھا، یہ بہت ضروری اور بہت اہم موضوع ہے، اور اس پر آپ لوگوں کا کیا مشاہدہ ہے یہ بتائیں، کیونکہ جو ہم سے لوگوں سے بات ہوتی ہے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ دنیا میں ہے تو سب کچھ ہمیں حاصل ہے اور پیسے سے ہی سکون ہے اور اطمینان ہے، ساری آرائشیں ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ہمارے مشاہدے میں ایسی بات آتی ہے مفتی صاحب، اور ذاتی طور بھی ہر آدمی محسوس کرتا ہے جو اگر سمجھدار ہے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت والا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا میں جنت اس نے حاصل کر لی. بے شک. ورنہ ہم نے دیکھا چاہے پیسہ ہو، اگر میاں بیوی میں تال میل اچھا نہیں ہے تو پھر زندگی میں کچھ بہت مزہ نہیں رہ جاتا ہے. تو مفتی صاحب اس کے متعلق کیا یہ صحیح ہے کہ اگر میاں بیوی میں اچھا تال میل ہے تو جنت دنیا میں ہی اس کی ہو گئی؟ ٹھیک. تو اس کے بارے میں سمجھائیں، اور اپنا آپ لوگوں کا مشاہدہ اور اپنی نجی رائے آپ لوگوں کی کیا ہے ذرا اس کو بتائیں مفتی صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی حقیقت ہے بالکل عتیق بھائی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. محبت ہے تو پھر پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور محبت میں جہاں محبت ہوتی ہے سکون ہوتا ہے، میں نے اس وقت بھی کہا. اور پیسہ اگر سکون کی چیز ہوتی تو بڑے لوگوں میں طلاق نہ ہوا کرتی، یا اس طرح جدائی نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہمارے مشاہدے میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جن کو 20 سال ہو گئے، پیسہ بہت ہے ان لیمٹ، کوئی جو ہے لمٹ نہیں ہے، اولاد کے پاس بھی، باپ کے پاس بھی، ماں کے پاس بھی، لیکن 20 سال ہو گئے، ماں الگ رہ رہی ہے، باپ الگ رہ رہا ہے، نکاح میں موجود ہے لیکن ان کا کبھی ملنا ہی نہیں ہوتا. کبھی شادی بیاہ میں کہیں ملاقات ہو بھی گئی تو وہ بھی سرسری باقاعدہ ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں. تو اصل چیز پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، بلکہ محبت ہے. اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی سکون ہوگا اور گھر کے اندر امن ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں، جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو بچوں کی تربیت بھی پھر اچھی ہوتی ہے، اور بچوں کا معاملہ بھی، بچے بھی پھر ماں باپ سے عام طور سے محبت کرتے ہیں. یہ بات بالکل برحق ہے. جی زکوٰۃ ایک جیسے رقم کسی کے حصے میں آئی تو زکوٰۃ کب سے ادا کرنی؟ ہاں دیکھیے زکوٰۃ جو ہے ان کی ابھی نہیں ہوگی. جب وہ صاحب نصاب ہوئے ہیں اگلے سال اگر ان کے پاس پیسہ باقی رہتا ہے اور وہ صاحب نصاب باقی رہتے ہیں تو زکوٰۃ ہوگی.
اور بیچ میں انہوں نے اگر خرچ کر ڈالا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ابھی 3 مہینے پہلے آپ نے کہا کہ رمضان سے 3 مہینے پہلے تقریباً وہ مالک ہوئے, اس تاریخ کو یاد رکھیں. بیچ میں جو بھی انہیں کرنا کرتے رہیں, اگر سال بھر کے بعد اسی تاریخ میں وہ اپنا حساب لگا لیں, اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو جتنا ان کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ نکال دیں, اور اگر نہیں ہے صاحب نصاب تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جی تبسم ہے پونے سے, بتائیے تبسم صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی تبسم صاحب, ایک مفتی صاحب سے ایک سوال ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہیں گے. ہاں جی کہیے. آپ ہمدرد کا ایڈ اتنا پیارا کرتی, اتنے پیارے الفاظ میں, آپ کے جیسے اچھے الفاظ سننے کو ہی نہیں ملتے. آپ کی شیریں زبانی کو سلام. کیا بات ہے, یہ تو ہمدرد کے روح افزا کا کمال ہے, اس کی چاشنی کو سلام. اور گپتا بازی نصر الدین بھائی نے ایک بار کہا تھا, ابھی کچھ نہیں ہوئے, کہ ہمدرد کا سنگارا یاد دلایا تھا, تو ہم کو بھی یاد آ گیا اپنا بچپن کہ دبلا پتلا سا وہ آدمی شیشہ توڑ کر نکلتا تھا. ہاں اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں, صحیح بات ہے. بچپن کا وہ دور بہت پیارا ہوتا ہے, تبسم اتنا پیارا ہوتا ہے کہ صرف یادیں باقی رہتی ہیں, اور بڑی میٹھی یادیں, ہے نا جی. کبھی کبھی اسی طرح یادوں کو تازہ کرتی رہا کرے, اچھا لگتا ہے. سلامت رہیے. سال کی اور ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. جی جی بالکل, جی وقت بھی کم ہے, جلدی سے بتائیے. وہ صدقہ جاریہ تو اولاد ہے, اور ذخیرہ آخرت کیا کیا چیزیں, ذخیرہ آخرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, صدقہ جاریہ اولاد کے علاوہ کیا کیا, اسے اچھے سے بتا دیں. بالکل بالکل, سلامت رہیے, خوش رہیے. آپ نے مسکراہٹ لبوں پر طاری کر دی. جی مفتی صاحب. صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت دونوں چیزیں تھوڑی سی ڈفرینس ہیں, ویسے تقریباً ایک ہی ہیں. ذخیرہ تو وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کر لیا, نمازیں پڑھ لی, نفلیں پڑھ لی, ذکر و اذکار کر لیے, یا اور کوئی عمل کر لیے, لوگوں کے ساتھ بھلائی ہمدردی خیرخواہی کر لی, یہ تباب جو اکٹھا کر کے لے گئے, یہ ذخیرہ ہے. صدقہ جاریہ وہ کہلاتا ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے گئے اور ہم کچھ نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. ان میں یہی ہے کہ ہم نے جیسے کہ اولاد کی صحیح اچھی تربیت کی, اولاد کو نیک راستے پر ڈال کے ہم چلے گئے, تو اولاد کا ہر عمل خود بخود اسی طریقے سے مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, کوئی سرائے بنوا دی, یا کوئی راستہ بنوا دیا, یا کوئی اور اس طرح کا کام کر دیا کہ جس کو رفاہ عام کے لیے ہو, ہر آدمی استعمال کر سکتا ہو, تو یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں. جیسے مسجد میں پنکھے لگوا دیے, کولر لگوا دیے, پانی کا انتظام کر دیا, واٹر کولر لگوا دیا. کہیں ہم نے دیکھیے بہت آسان سی چیز, وقت بہت کم ہے, ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر لوگ پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں, مٹی کے گھڑے. اب یہ دیکھیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب راہگیر کو ملے گا تو اس کے دل سے کتنی دعا نکلے. ٹیوب ویل لگوا دیا کہیں ضرورت تھی. بالکل بالکل. ہمدرد کے تمام پروڈکٹس پر ایک نظر پھر ڈال دیتے ہیں. جیسے ابھی تبسم نے کہا کہ واقعی یہ پروڈکٹس بہت شاندار ہیں, اور ان کی رینج بھی ہے بہت وسیع ہے, میں سب کچھ سمٹ آیا ہے, کھانا پینا, اور حد تو یہ ہے کہ مسالے جات بھی اس میں موجود ہیں. مسٹرڈ آئل موجود ہے, 5 لیٹر کا کچی گھانی سرسوں کا تیل آپ دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں زعفران ہے. زعفران بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, یہ سویٹ ڈشز میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوٹی جو ماسک بنتا ہے یا اس طرح کا کچھ اپٹن بنتا ہے اس میں بھی ڈال دیا جاتا ہے, تو اسے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہینگ پاؤڈر موجود ہے, 1 لیٹر کا مسٹرڈ آئل موجود ہے, سیویاں موجود ہیں. سیویوں کا تو کہنا ہی کیا, آنے والے کچھ دنوں کے بعد سیویاں ہی سیویاں ہوں گی چاروں طرف انشاءاللہ, اور یہ عید خوشیوں بھری ہو اور مٹھاس لوگوں کی زندگیوں میں لے کر آئے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمدرد کے تمام مسالے جات, جو کہ تقریباً 9 طرح کے مسالے جات ہیں, قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. تو یہ چیزیں نہ صرف کہ رمضان میں بنتی ہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ زندگی میں بہت ساری تقریبات اور ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جن میں ان کا استعمال ہوتا ہے. دونوں اطراف آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت پیکٹ ہیں, ایک میں سونف ہے اور دوسری طرف دار چینی ہے. دار چینی کے بارے میں آپ کو کل بتائیں گے, آج وقت کم ہے, بہت مزے کی چیز اس سے بھی بنتی ہے. فی الحال گلوکوز ڈی کا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے یہ بہت فرحت بخش چیز ہے اور تھکن کو مٹاتا ہے. انسانوں کے اندر جو پیاس کی کمی, پانی کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے, چستی لاتا ہے جسم میں. شہد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اولیو آئل. اولیو آئل بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہیں, یا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, ہارٹ بلاکیج ہے, یا بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ فیٹی لیور کی پرابلم ہے, تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں, اور بھی کم مقدار میں بہت اچھے سے انسان سے طرح طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے. شربت روح افزا, اس کا تو کہنا کیا, اس کے تو لوگ بہت حد تک معتقدین اور دیوانے ہیں, اور رمضان کی تو یہ سب سے لازمی چیز ہے. اس کے بنا روزہ جو ہے وہ افطار میں ہم دنیا بھر کے آئٹمز رکھ لیں, لیکن اگر روح افزا نہیں ہے تو پھر
بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. ناریل پانی آپ کے سامنے موجود ہے, 2 طرح کے اسکواش ہیں, لیمن اسکواش ہے, اورنج اسکواش ہے, اور ساتھ میں آپ شربت سندل دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو دونوں شربت اور ادھر آپ کو اسکواش نظر آ رہے ہیں, ان سے بھی بہت طرح کی چیزیں بنتی ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں ان چیزوں کو, ان کے برف کے گولے بنایا کرتے تھے, اور ان کے نہ جانے آئس لالی بنتی تھی. مفتی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, اور بڑے مزے کی چیزیں بنتی ہیں. فی الحال وقت نہیں ہے, باقی باتیں کل. آج مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی احکام رمضان میں سے. پھر 3 بجے تک کا انتظار کیجیے. آپ سب کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب مجھے بھول گیا, تبسم کی باتوں میں اس طرح کا ذائقہ دہراتے کہ ہم دعا بھول گئے. جی مفتی صاحب دعا خیر فرما دیں. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمد للہ جمیعا, الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. آمین. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. آمین. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. آمین. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. آمین. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. آمین. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. آمین. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ. دعا مختصر تھی لیکن جامع تھی. ناظرین دن بھر دعا کا وقت ہے, افطار کے وقت خاص طور پر دعا کیا کیجیے. آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اب اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.